बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शाहराह दस्तूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। मौजूदा हुकूमत ने जब से ऐलान इक़्तिदार संभाला था तो बहुत से माशी चैलेंजेस के साथ साथ बहुत से ऐसे इदारे यानी जो कि सरकारी सरपरस्ती में थे वो नुकसान में चल रहे थे और उस हवाले से निजकारी के जो मामलात थे उस पर इब्तिदा ही से गौर व खौस का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ज़ाहिर है इदारे थे जिन पर बात हो रही थी इसकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जो कि कौमी ख़जाने पर हर गुज़रते दिन के साथ बोझ बनते चले जा रहे थे। तो इसमें अगर PIA की आप बात करें तो PIA की प्राइवेटाइजेशन का अमल तो हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे इदारे हैं। फिर इसके साथ साथ तवानाई के हवाले से यानी एनर्जी के हवाले से भी पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के अवाम को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। और ज़ाहिर है कि फिर अवाम जब अपनी हुकूमत को मुंतखब करती है, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बलियों में भेजती है, तो फिर उनसे अपने मसाइल के हल की तवक्कुआत भी रखती है। लिहाजा तवानाई के शोबे में ज़ाहिर है बिजली की कीमतें, जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं, जो डिस्कोज़ हैं, ये भी हुकूमत के लिए और आवाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। लिहाजा वज़ीर आज़म ने और इस हुकूमत ने शुरू ही दिन से इस हवाले से भी, इसमें रिफॉर्म्स के हवाले से भी बहुत गौर व खौस किया। और अब आज जो निजकारी है मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उसके हवाले से एक निजकारी जायज़ा इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और उसमें इब्तदाई तौर पर जो खसारे का शिकार जो मलकियती रियासती मलकियती इदारे हैं उनकी निजकारी पर तफसील से बातचीत हुई। इब्तदाई तौर पर जो जिन तीन कंपनीज़ का जिक्र किया गया है और उनका एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उन तीन डिस्कोज़ में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को मुख्तस किया गया है। यानी ये वो तीन डिस्कोज़ हैं जो पहले मरहले में प्राइवेटाइज होंगी, लेकिन ज़ाहिर है हम देखते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन का अमल आगे बढ़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी उसमें भी बेहतरी आती है और फिर उसके नताइज भी बेहतर आना शुरू होते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि अवाम की भी तवक्कुआत होती हैं कि अगर ये निजकारी होती है तो इस निजकारी के नतीजे में बहरहाल उनको आसानी मुयस्सर आएगी। यही इसका मकसद है, हुकूमत का मकसद भी यही होना चाहिए और अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो भी यही होती हैं। क्योंकि बिजली की कीमतों का मामला ये एक बहुत बड़ा हमेशा से इशू रहा है। लोग देखते हैं हुकूमत की तरफ से कि क्या फ़ैसला आता है। आज ही एक और हुकूमत की जानिब से अहम फ़ैसला किया गया है जो कि बिजली के सारिफीन के लिए एक बड़ा रिलीफ जिसको करार दिया जा रहा है। फ़ी यूनिट जो कीमत है वो 1.99 यानी तकरीबन 2 रुपये फ़ी यूनिट कीमत में कमी की गई है बिजली की। और ये जो रिलीफ है ये जून 2026 से लेके अगस्त 2026 तक 3 माह के लिए होगा और ये मुल्क भर के सारिफीन के लिए होगा। ये तकरीबन 67 अरब रुपए का रिलीफ है जो बहरहाल इन 3 माह के दौरान जो है वो आवाम को दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर आई है इस इजलास के बाद, जब ये फैसला हुआ कि ये तीन जो डिस्कोज़ हैं इनको पहली फुर्सत में प्राइवेटाइज करने का जो अमल है वो जल्द शुरू किया जाएगा। तो अवाम की क्या तवक्कुआत हैं और ज़ाहिर है हुकूमत पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो किस हद तक अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। प्रोग्राम के पहले मरहले में हम इस पर बात करेंगे। मेहमान कर रहे हैं तज्ज़ियाकार नाज़िया मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। नाज़िया आपको खुशामदीद कहते हैं। नवीद अकबर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार। नवीद अकबर साहब आपका भी शुक्रिया। और ताहिर फ़ारूक साहब तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़िया, ये तो खैर एक मरहला है, लेकिन बहरहाल ये जो इदारे होते हैं जो कि मलकियती होते हैं, सरकारी मलकियती होते हैं, लेकिन नेशनल एक्सचेकर पर बोझ होते हैं, ज़रूरी होता है कि इनको फिर प्राइवेटाइज़ किया जाए ताकि एफिशिएंसी में भी बेहतरी आए और रिजल्ट्स भी इसके अच्छे हों। जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, ये जो फ़ैसला आज वज़ीर आज़म साहब ने किया है उसमें यकीनन बहुत बहुत से पहलुओं पर इस पे गौर किया गया होगा, क्योंकि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। ख़ास तौर पे अगर हम एनर्जी की तवानाई के मंसूबों की बात करें, अभी इन्होंने 3 एरियाज़ की बात की है। फैसलाबाद जो पावर सप्लाई कंपनी है, इस्लामाबाद है और गुजरांवाला है। अभी इनिशियली इन्हीं तीनों में काम होगा। देखिए, पहले हम अक्सर बात करते हैं, गवर्नमेंट हमेशा हमें ये कहती हुई नज़र आती है कि बिजली चोरी के जो मामलात हैं वो बहुत गंभीर
قسم کے ہیں وہ کہ حکومت اس کو قابو کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے. لائن لاسز بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ بجلی کے جو بلز ہیں ان کی عدم ادائیگی کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک خاص جو ہماری جماعت ہے انہوں نے اپنے صوبے کے لوگوں کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بجلی کے بل ادا نہ کریں, اور اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جب چیزیں پرائیویٹائز ہوتی ہیں پھر جو کمپنیز جو ادارے آتے ہیں جو نئے مالکان آتے ہیں ان اداروں کے, تو وہ پھر چیزوں کا انفراسٹرکچر سارا اپنے حساب سے اس کو چلاتے ہیں. دیکھیے جب گورنمنٹ کسی چیز کو اون کرتی ہے گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی خزانے کے اوپر بھی اسی طرح سے پریشر ہوتا ہے حکومت کو, اور بہت سے معاملات جو ہیں ان میں اپنا فوکس بھی کرنا ہوتا ہے. اگر ہم انہی چیزوں میں لگے رہے, جیسے کہ پہلے ہم پی آئی اے کی آپ نے اپنے انٹرو میں مثال دی, پی آئی اے اس کی بہت بڑی مثال ہے. ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو آپ دیکھ لیں, ابھی جتنی گورنمنٹس آئی ہیں کبھی کسی نے اس طرح سے انیشیٹو نہیں لیا کہ ہم پی آئی اے کو جو ہے پرائیویٹائز کرتے. سب نے یہی کہا ٹھیک ہے ہم خزانے سے رقم ادا کرتے رہتے ہیں, جو ملازمین ہیں ان کو نکالتے نہیں ہیں, پروٹیسٹ نہیں ہوگا, ان کے چولہے بند نہیں ہوں گے, اس طرح کی توجیہات وہ بیان کرتے ہیں. لیکن خزانے کے اوپر پارٹی کا تو موقف اس کے خلاف رہا ہے ہمیشہ سے. لیکن یہ ہے وہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ اس کو کر دینا چاہیے تھا. اب کتنا زیادہ لاس ہوا, یہ جو سارا پیسہ ہے یقیناً عوام کے ٹیکسوں کی مد میں ہی یہ سارا پیسہ وصول کیا جاتا ہے, اور ایسے ادارے کو پالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو کہ لاس میں جا رہا ہو, ملک کے خزانے کے اوپر بوجھ ہو, اور ایٹ دی اینڈ آ کے وہ سارا جو ملبہ پہ وہ پھر عوام کے اوپر گرتا ہے. تو اچھی بات ہے جب پی آئی کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. ابھی یہ جو ہم اسکو کی بات کرتے ہیں یا فیصل آباد یا گجرانوالہ ڈویژن کی بات کر رہے ہیں جو پاور سپلائز کمپنی ہے, دیکھیے اس کا ایک تو لوگوں کو بھی بینیفٹ ہوگا. وہ اس کانٹیکس میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیے جب نہیں یہ پرائیویٹائز ہوں گے ادارے تو لوگوں کو ایک تو بجلی جو ہے وہ بر وقت ملے گی, بجلی کا اس میں فقدان اس طرح سے نہیں ہوگا, اور پھر ان کی ذمہ داری ہوگی یہ جو ادارے چلا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑا بہت جو ہے لگے گا لوگوں کو کہ شاید ہمیں تھوڑی سی بجلی کی کاسٹ میں اضافہ ہوگا, لیکن حکومت کا پورا چیک ہوتا ہے ان اداروں کے اوپر جو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پرائیویٹائز کرنے کا مطلب ہے لوگ یہ سمجھ لیں کہ شاید اس کے بعد بجلی ہمیں مزید مہنگی ملنی شروع ہو جائے گی. جو ہے ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی تو حکومت کا پورا اس پہ فوکس ہوتا ہے. تو اگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے شاید ایک کوئی اور بم گھرا دیا گیا ہے, جو کہ ہماری اپوزیشن اکثر کہتی رہتی ہے, لیکن اس کو اگر ٹیکنیکل بنیادوں پہ جا کے دیکھیں تو یہ ایک درست فیصلہ ہے اور لینا چاہیے, نہ صرف انرجی کے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے ادارے ہیں جو کہ خسارے میں جا رہے ہیں, جو کہ ملکی خزانے کے اوپر بوجھ ہیں, تو ان کو بھی پرائیویٹائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کے لیے بھرپور ایک کمپین کی جائے گی جس میں ترکی, چائنا اور سعودی عرب کی جو مختلف انویسٹرز ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یکدم یہ حکومت ایک بہت بڑا کوئی منصوبہ لے کے آئے گی اور ہم کہیں گے کہ راتوں رات ہی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اس طرح سے نہیں ہے. ابھی جو کرائسس ہے, چاہے ہم پیٹرولیم کی کرائسس کی بات کریں, انرجی کرائسس کی بات کریں, ہم مہنگائی کی بات کریں, اوورآل اس ریجن میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور جو سپلائی چین کی جو ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو بہت سے پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں, حکومت ان سب کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے, سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک درست قدم ہے. نوید اکبر صاحب, ظاہر ہے پھر عوام کی بھی توقعات ہوتی ہیں, ایفیشنسی میں بہتری آئے, قیمتوں میں کمی آئے, یہ تو پھر عوام دیکھتے ہیں نا اس کے نتیجے میں. جی بالکل, جب یہ کمپنیاں پرائیویٹائز ہوں گی, جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں, آئی ایس کو ہے, فیسکو ہے, گیسکو, جن کی ابھی آپ نے بات کی, تو یقیناً یہ ایک بڑا اہم قدم ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں ماضی میں تو نجکاری کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے. آپ کو یاد ہوگا ایم سی بی کو اور یو بی ایل کو اور 3 بینکوں کو, ایچ بی ایل کو, 3 بینکوں کی نجکاری کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کی بڑی کامیابی سے نجکاری کی گئی. دیکھیں ایک تو جدید ایک تو سرمایہ کاری آتی ہے جب آپ اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, جو نئے لوگ آتے ہیں, جو پرائیویٹ لوگ آتے ہیں, اس میں سرمایہ کاری لاتے ہیں, جدت لاتے ہیں, جدید نظام لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شفافیت آتی ہے. دیکھیں شفافیت بہت اہم ہے, کیونکہ کسی بھی اس کو ادارے کو کامیابی سے چلانے کے لیے احتساب اور شفافیت ہونا بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ کارکردگی میں بہت بہتری ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنیاں جب وہ پرائیویٹائز ہوئیں تو ان کی کارکردگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور نجکاری کے حوالے سے میں کہتا چلوں, یا پرائیویٹ یہ پاور کمپنی کے حوالے سے کہتا چلوں, کیسکو پہلے سے ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نجی ان کے پاس ہے, کیسکو کی اچھی کارکردگی جاری ہے, اور اس میں ریٹس تو وہی ہیں جو گورنمنٹ مقرر کرتی ہے. آپ نے دیکھو گا کیسکو کے بھی وہی ہوتے ہیں. اور یہ سارا جب اس میں احتساب آئے گا, جب اس میں شفافیت آئے گی, جب اس میں جدید ٹیکنالوجی آئے گی, تو یہ صارفین کو فائدہ ہوگا. لائن لاسز میں یقیناً بہت کمی آئے گی, کیونکہ لائن لاسز ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے پاکستان میں. پھر کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سارا کام ہونے کی ضرورت ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کی جب نجکاری ہوئی تو کس طرح سے پورے پاکستان کو بالکل اوپن شفافیت کے ذریعے سارا عمل دکھایا گیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے. آپ کو یاد ہوگا بیڈنگ کا پورا پروسیس جو تھا وہ سامنے عوام کے سامنے تھا اور عوام نے خود دیکھا تھا کس طرح سے ایک ہیلدی کمپٹیشن کے بعد ان کی پی آئی اے کی نجکاری کی گئی تھی. اسی طرح یقیناً یہی طے کیا گیا ہے کہ جب یہ تینوں کمپنیاں جو ہیں ان کی جب نجکاری ہوگی تو وہ بھی ایک بڑا شفاف عمل ہوگا اس کے ذریعے اور کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اور اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ روڈ شوز منعقد کیے جا رہے ہیں اور یہ روڈ شوز جو ہے ترکی میں منعقد کیے جائیں گے, سعودی عرب میں منعقد کیے جائیں گے, چین میں منعقد کیے جائیں گے تاکہ فارن انویسٹمنٹ بھی اس میں آئے. اور آپ کو پتہ ہے فارن انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے اور آپ ایس آئی ایف سی کے فورم کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کے لیے کام آ رہا ہے خاص طور پر. اور اس گفتگو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب صالح ظافر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صالح ظافر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف آئیں گے. صالح ظافر صاحب اصل میں نجکاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو بہرحال حکومتوں کا کام جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گورننس کرنا ہوتا ہے, نظام کو آگے چلانا ہوتا ہے, بزنس کرنا نہیں ہوتا. اگرچہ کہ بہت دیر ہے لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. وہ ادارے جو بہرحال نیشنل ایکسچیکر پر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے جس میں ان 3 ڈسکوز کا بھی ذکر ہوا. یہ بہتر فیصلہ ہے, مناسب فیصلہ ہے اور اس کے دوررس نتائج ہوں گے آپ کے خیال میں عوام کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے عوام بھی پھر توقعات تو رکھتی ہیں اور بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, قیمتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. شکریہ. یہ جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کا کام گورننس کرنا ہے اور یہ جو میں ایڈیم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے, اٹ از ناٹ دی بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو رن اے بزنس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ بہت ہی طویل عرصے کے بعد ہوا ہے. ہم کئی دہائیوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو جتنی ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. یہ نہ صرف یہ ہے کہ ملک کی اکانومی پر بوجھ ہیں بلکہ یہ ان کے ذریعے سے کوئی خدمت عامہ کا جو ایک تصور ہے یا تاثر ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا تھا, ابھر نہیں رہا تھا. اب جب یہ پرائیویٹائز ہو جائیں گی اور سب سے اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ یہ پرائیویٹائز کرنے کے لیے جو پروسیس گورنمنٹ نے چنا ہے وہ بڑا صاف اور شفاف چنا ہے. اس میں خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی میل پریکٹس کا خطرہ نہیں ہے. حکومتوں کے پرائیویٹائز کرنے کے بزنس میں دنیا بھر میں بہت شدید اعتراضات ہوا کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے یہ تجربہ دیکھا اس حکومت کے دور میں جب پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا تو اس پر کسی نے انگشت نہیں اٹھائی, کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, کسی نے اس میں گھپلے کا ذکر نہیں کیا. جبکہ اس سے پہلے جب بھی پرائیویٹائز کرنے کی باتیں ہوتی ہیں ان انٹرپرائزز کو جو سرکاری خزانے پر بوجھ ہیں تو اس کے لیے سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو وہاں پر پہلے سے خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں یا وہ ملازم ہوتے ہیں تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا کیا بنے گا. دراصل وہاں پر جو لوگ پہلے سے ہی موجود ہیں اور جو کام کر رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا وہ وہاں پر مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہیں. اگر مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہیں تو یہ حکومت کی اور مجبوری ہے کہ وہ جب اس کو ڈیل کرے گی تو اس امر کی یقین دہانی حاصل کرے گی کہ ان لوگوں کو ملازمتوں سے فارغ نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو ڈسکوز ہیں جب ان کو پرائیویٹائز کرنے کا پروسیس شروع ہوا ہے تو اس بات کی گارنٹی لی جائے گی, گارنٹی دی جائے گی کہ جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو ملازمتوں کا تحفظ حاصل رہے گا. یہ ٹرم آف ریفرنس میں موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ناجائز اور نادرست طور پر ان لوگوں کو فائدے پہنچائے جا رہے تھے, مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر بجلی کے محکمے میں کام کر رہا ہے تو اس کو بجلی کے استعمال بغیر کسی معاوضے کے مفت میں بلا کوئی روک ٹھوک اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ اس کو بے پناہ بجلی دیتے جائیں اور جس کا بوجھ نیچرلی قدرتی طور پر صارفین پر پڑے گا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے. اللہ کرے کہ یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ خیر و خوبی کے ساتھ مکمل ہو. اور میں جس طریقے سے تفصیلات آج وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتائی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شاید بہتر کرنا ممکن نہیں تھا اور اس کا یقینی طور پر صارفین کو فائدہ پہنچے گا.
جب یہ پرائیویٹائز ہو جائیں گی ایک مقابلے کی کیفیت بھی پیدا ہوگی اور بھی لوگ اس میدان میں آئیں گے، اور جب آپ کو پتہ ہے مسابقت ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ خریداروں کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ صارفین کو ہوتا ہے، اور اس میں بھی صارفین کی بھلائی کا یقیناً پہلو برآمد ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب، جیسے کہ ایک تو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی حکومت توقع کر رہی ہے اس حوالے سے، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اداروں کے اندر جو نالائقیاں ہوتی تھیں، جو کمزوریاں ہوتی تھیں، جو خامیاں ہوتی تھیں، یہ دراصل ایک موقع ہے کہ وہ خامیاں دور کی جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بجلی تو موجود تھی لیکن جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کی وہ شاید اس طرح سے اس کی ہولڈنگ نہیں ہو رہی تھی، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ بجلی تو ہے لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن پہ انویسٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ جب پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو کوشش کی جائے گی، بلکہ کوشش کیا یہ تو ہر صورت میں یہ کیا جائے گا کہ اس کی کمیوں کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کیا جائے۔ جی جاوید صاحب، جیسے آپ نے کہا نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے ایسے اداروں کا جن کی پرائیویٹائز ہو چکے ہیں پہلے کا اور اب کا، تو اب ان کی کارکردگی میں بہت بہتری آئی ہے، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ یو بی ایل ہے، چاہے وہ کوئی اور ادارے ہیں، چاہے جو اب نجی شعبہ چلا رہا ہے، کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجے، کاروبار کرنا کاروباری لوگوں کا کام ہے، حکومت کا کام نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے ایسی پالیسیز بنانا، اور یقیناً اس سے بہت بہتری آئے گی، اور ہم نے دیکھا ہے، اور اینڈ فائدہ جو ہے اینڈ کنزیومر کو ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور جو یہ حکومتی کہا جاتا ہے کہ حکومت کے خزانے پہ بوجھ ہے، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے خزانے پہ نہیں، یہ عوام پہ بوجھ ہیں ایسے ادارے، عوام کو اپنی آمدن میں سے ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور ان کی جو سی نالائکیوں کا اور اس کا جو سا وہ اس کا خمیازہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، عوام کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یقیناً اس فیصلے سے جو ڈسکوز آج آپ پرائیویٹائز ہوئے ہیں ان کی کارکردگی دیکھی جائے گی، 2-3 ماہ کے اندر فرق پتہ چل جائے گا۔ ہمارے سامنے ایک مثال جو ہے کیسکو کی بھی ہے، جب کیسکو کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی تو ایک ہنگامہ مچایا گیا تھا، لیکن اب اگر آپ کراچی کے لوگوں سے پوچھیں تو یقیناً وہ ان سے مطمئن ہے۔ اسی طرح پی آئی اے کو آپ دیکھ لیں، پی آئی اے کی جو سی صورتحال وہ بھی ٹریول کریں تو بہتر ہو رہی ہے، تو اس کی امید رکھنی چاہیے کہ اس کے اچھے نتائج بند ہو گے، اور اس وقت پاکستان کو فورن انویسٹمنٹ کی اشد ضرورت ہے، اور یہی ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ جہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ترکی میں دوسرے ممالک میں روڈ شوز ہوں گے، تو یقیناً اس کے جو انویسٹرز آئیں گے اس سے پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، لیکن یہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو میں چاہوں گا کوئک کامنٹ کر دیجیے گا، اس کو پولیٹیسائز پھر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ادارے کے اندر سے بھی اور ادارے کے باہر سے بھی، سیاسی جماعتیں بھی اس کو کرتی ہیں۔ بالکل، دیکھیے جاوید صاحب، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پہ ساری اپوزیشن جماعتیں نہیں، پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، وہ سمجھتی ہے چیزوں کو، وہ کہ آپ نے خود کہا کہ پرائیویٹائزیشن کی وہ خلاف رہی ہے، لیکن میں ذکر کروں گی پی ٹی آئی کا۔ ابھی اس والی بات کو لے کے دیکھیے گا کہ وہ کس طرح کے ہمیں سوشل میڈیا پہ ان کی چیزیں نظر آئیں گی، اور یہ ایک غیر ضروری چیز ہے۔ اگر ہمیں کوئی اس طرح سے تنقید کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے تو حکومت کی جو ترجمان ہیں، جو شام کو ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کا جو موقف ہے بھرپور طریقے سے بتائیں کہ اس کے کیا پرسپیکٹیو ہے، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ جب ہم سمپل ورڈز میں بات کرتے ہیں بجائے کہ ہم لمبی گفتگو کریں، آپ اگر ان کو 3, 4, 5 پوائنٹس میں بتائیں کہ لوگوں کو اسے یہ فائدے ہونے والے ہیں، اور ہمارے جو قومی خزانہ ہے اس کے اوپر سے بوجھ کم ہوگا، اور وہی پیسہ گورنمنٹ جو ہے کسی اور پروجیکٹس میں لگائے گی، جس سے یہاں روزگار پیدا ہوگا، یہاں پہ جو ترقی کا پہیہ ہے دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا، نہ کہ ہم انہی لاسز کو پورا کرتے کرتے اپنا حکومت جو سارا برڈن ہے وہ اس طرف شفٹ کر دے۔ تو یہ غیر ضروری تنقید جو ہے، میں تو نہیں سمجھتی کہ اس کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے تنقید کرنی ہے انہوں نے اچھے چیز میں سے بھی تنقید کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ ہی لینا ہے۔ ابھی آپ حالیہ آپ کے سامنے ہے، جب ہم نے ایران اور جو اسرائیل کی جنگ تھی اس میں جب ہم نے مذاکرات کا انیشیٹو لیا تو آپ نے دیکھا یہ خاص جماعتیں اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا کیا۔ بالکل ٹھیک۔ صالح ظافر صاحب، آپ اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ یہ جو پولیٹیسائز کرتے ہیں، یہ معاملات جو ہیں ہر جگہ ایسے ہی چل رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، خواجہ صاحب نے جو ذکر کیا تھا ایک واقعے کا، یہ ہر جگہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ جب تک آپ پرفارمنس بہتر نہیں کریں گے، پرائیویٹائزیشن میں نہیں جائیں گے، اداروں میں ایفیشنٹ لوگ نہیں آئیں گے، یہ معاملات تو پھر ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ یہ جو مسئلہ ہے پرائیویٹائزیشن کی سب سے بڑی رکاوٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان اداروں میں پہلے سے سرپلس ہیں، ان پہ بوجھ ہیں۔ اس کی جو سب سے گلیئرنگ اگزامپل ہے وہ پاکستان اسٹیل مل ہے۔ اس کو ایک عرصہ دراز سے سفید ہاتھی کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، نہ اسٹیل مل کو پروڈکشن دے رہی ہے، نہ اسٹیل مل کو کام دے رہی ہے، نہ اسٹیل مل میں کوئی ایکسپینشن ہو رہی ہے، وہاں پر لوگ باری باری تنخواہیں لے رہے ہیں، اور جب بھی کبھی اسٹیل مل کو
پرائیویٹائز کرنے کی بات ہوتی ہے تو مختلف سیاسی جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے وہ میدان میں آ جاتی ہیں، اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ یہی تجربہ ہم نے پی آئی اے میں بھی دیکھا۔ پی آئی اے کی جتنے یونین تھی انہوں نے بہت شور شرابہ کیا کہ جناب ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، لیکن آخر کار گورنمنٹ کی جو ول تھی وہ بروئے کار آئی اور انہوں نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا، اور پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے نتیجے میں اب یہ پوری دنیا اس بات سے اتفاق کر رہی ہے کہ پی آئی اے میں بہتری آئے گی، پی آئی اے کے جو خدمات ہیں ان کا معیار بلند ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر اسٹیل مل کو آج پرائیویٹائز کر دیا جائے، اسٹیل مل کو آج فروخت کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت بھاری فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو مشینری موجود ہے، وہاں پر جو ان کے جو یہ رشین گورنمنٹ نے پاکستان کو یہ پرووائڈ کی تھی، رشین گورنمنٹ نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے سپرد کرتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ چلا لیتے ہیں، ہاں لیکن اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے میری رائے یہ ہے کہ یہ جو ادارے خسارے میں ہیں، اگر ان کو آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو اس سلسلے میں رکاوٹوں کو پہلے ذہن میں لایا جائے، ان کو دور کیا جائے اور اس کے بعد ان کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ پرائیویٹائز کرنا جو ہے یہ سلوشن ہے، یہ ملک کی اکانومی کے لیے بہت لازم ہے، ورنہ اس کے بغیر ملک کے جو خسارے کی صورتحال چل رہی ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، اس سے آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ون کوئک کامنٹ۔ میں ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کا ایک نظام موجود ہے۔ دیکھیں قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیاں ہیں، پاور کی کمیٹی بھی ہے، نجکاری کی کمیٹی موجود ہے، 2 اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ادھر ہے، 2 اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ادھر ہے، پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، پھر دونوں ہاؤسز ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت ایک قدم کری تو اس کے اوپر کوئی نگرانی نہیں ہوتی، اس کے اوپر مؤثر نگرانی موجود ہے۔ یہ مؤثر نگرانی پارلیمنٹ کی ہے، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے جو دونوں ایوان ہیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، وہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اس کی جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، قائمہ کمیٹی برائے پانی و بجلی جو ہے، جو واٹر اینڈ پاور جس کو کہتے ہیں، نیشنل اسمبلی کی، سینٹ کی، اور قائمہ کمیٹی برائے نجکاری یا پرائیویٹائزیشن کمیٹی، یہ موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں، اس کے ساتھ ہاؤسز بھی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے، اور اس کے ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے اہم ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے اوپر کوئی شفافیت، کوئی احتساب نہیں ہے، یہ بڑے ایک احتساب سے گزرتا ہے یہ سارا نظام۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ودیع عزیز پی آئی اے کی نجکاری کا جو آپ نے ذکر کیا، پاکستان ٹیلی ویژن سے براہ راست ٹرانسمیشن دی گئی اور دیکھا گیا پوری دنیا نے، جیسے آپ نے پوائنٹ بھی دیا کہ شفاف طریقے سے سب کچھ ہوا، تو اب میرے خیال میں سب دنیا کے سامنے یہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے سامنے شفاف طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، بعد اپنے اگلے موضوع پر بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت اور افغانستان کے حوالے سے 2 ٹوک اور واضح موقف اختیار کیا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب جو اقوام متحدہ میں موجود ہیں، ان کا کہنا تھا کہ بھارت ریاستی دہشت گردی کا سرپرست ہے اور خطے میں جو پراکسیز ہیں، جو دہشت گردی ہے اور جو عدم استحکام ہے، یہ بھارت کی وجہ سے ہے، اور نہ صرف وہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کر رہا ہے، بلکہ افغانستان کی سرزمین کو بھی اس خطے کو عدم استحکام کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ عاصم
افتخار کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے اندر جس انداز میں ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور امریکہ میں پھر اس کی سازش کی گئی اور وہ بھی امریکہ اور کینیڈا کے سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ بین الاقوامی تنازع ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر یہ اب بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ اس کو معطل کرنا یہ بھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اب بھی دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ توقع تھی کہ افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی، کوئی قابل تصدیق کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جو نمائندے خصوصی ہیں انہوں نے بھی افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو خوش آمدید ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بھارت پہ بھی بات کی، افغانستان پہ بھی بات کی عاصم افتخار صاحب نے۔ یہ خطے میں جس طرح سے پاکستان نے انسداد دہشت گردی کا آپریشن کیا ہے یہ گویا بھارت اور افغانستان کے لیے ایک بہت بڑی فرسٹریشن ہے، شاید اسی وجہ سے ان کے درمیان قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک پاکستان کا جو ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ تو جاری ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو افغانستان اس قسم کے جو آؤٹ فٹس ہے اس کا ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر ان کا بسیرا بھی ہے، جہاں پر ان کا حکومت بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جہاں پر وافر مقدار میں ہتھیار بھی ان کو حاصل ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ انڈیا جیسا ملک ان کے لیے انٹیلیجنس معلومات اور ان کے لیے پلاننگ اور اس کے علاوہ ان کو ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان یہ سنڈیکیشن جو بنتی ہے بیلے کے درمیان، فتنۃ الخوارج کے درمیان، فتنہ ہندوستان کے درمیان، یہ سارا جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، اور اب تو اس میں اسرائیل بھی شامل ہو چکا ہے، کیونکہ پیسے کے لحاظ سے جہاں پر افغانستان میں پیسہ چلتا ہے، نقد چلتا ہے، ہفتہ وار چلتا ہے، تو وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جتنی بھی کوشش ہے اس سلسلے میں، انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ چائنا نے کوشش کی ابھی ریسنٹلی، اس کے علاوہ ترکی نے بھی کوشش کی، سعودی عرب نے بھی، عراق نے بھی، لیکن اس کے باوجود جو افغانستان حکومت کا یا رجیم کا جو رویہ ہے وہ نہیں بدلا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ تو اس کے انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے کہ ایک طرف تو ان کی پناہ گاہیں ہیں اور جو کہ ان کے جو باقاعدہ گریڈ ریفرنس یا کوارڈینیٹ ہے، اس کے علاوہ ان کی جو حکومتی سپورٹ ہے، کس طریقے سے ان کو ڈپلومیٹک انکلیوز میں رکھا ہوا ہے اس کے لیڈرشپ کو، اور تیسری بات یہ کہ ان کے لیے پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ جو ان کی ایلیجنس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور پھر یہ ویپنز جو ہے یہ بھی ان کو دے رہے ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو ملا کر پاکستان کے خلاف ان کو تارے کاٹ کر یا سرحد کے پار کر کے ان کو یہاں پر بھجوایا جا رہا ہے۔ اور اس میں بہت سارے ثبوت ان لوگوں کے بارے میں بھی ہیں جو کہ استعمال ہوئے ہیں، تو ثبوتیں تو بہت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جو انڈیا کی تھا کہ انڈیا اپنے طور پر بھی جو مائنارٹیز پر، اس کے علاوہ جو وہاں پر بنگال میں جو کچھ کر رہا ہے، میزورام میں جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، 370 ایبروگیٹ کیا، لیکن اس سے اقوام متحدہ کی قرارداد اس پر اثر نہیں پڑا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور دوسری طرف پر ہے کہ وہاں پر آبادی کو ان کی جو تناسب ہے اس کو ڈیموگرافک کمپلیکشن کو چینج کر رہا ہے، یہ بھی ایک بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور ابھی جو وہ راجوری میں آپریشن کر رہے اس میں باقاعدہ اسرائیل کے لوگ یا ان کے جو ایجنٹس ہے یا ان کی جو آرمی ہے اس کے لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور پھر جو سکارچر پالیسی جو غازہ میں تھی وہ بھی جو اپنا رہے ہیں وہاں پر کشمیر میں، تو یہ ساری چیزیں تو دنیا کے سامنے۔ گویا سید نذیر صاحب کے تمام جو سپوائلرز ہیں اس خطے کے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں عوام کے حوالے سے اور یہاں ڈی سٹیبلائزیشن کے لیے۔ اور پھر افغانستان سے تو یہ خبر آئی تھی کہ شاید ان کے امیر نے کہا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے پاکستان کے خلاف، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی لیے پاکستان بار بار کہتا ہے کہ کوئی ٹھوس اور قابل تصدیق کارروائی کرنی ہوگی ان سارے گروپوں کے خلاف۔
जी बिल्कुल, पाकिस्तान का यही एक पॉइंट एजेंडा है और वो ये है कि अपनी सरजमीन को दोहा एग्रीमेंट के स्पिरिट के मुताबिक किसी मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल न होने दे। और दूसरी बात है, जितने भी आपके पास ये प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट्स है, ये दहशतगर्द जो है, इसको जो आप पाल रहे हैं या इसको जो हौसला दे रहे हैं और इसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके सबूत तो अफगानिस्तान को तो बहुत दफा दिए हैं। लेकिन अफगानिस्तान जब सामने होता है तो मान लेता है, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर बाहर आकर और अपने गैलरी को डिनाई कर लेता है। फिर दूसरी बात ये भी आ जाती है कि उरमची में जो बातचीत हुई, तकरीबन एक हफ्ता वो बातचीत जारी रही, उससे भी ये इंडिया मिलता था कि शायद कुछ हकीकतें जो कि अंदरूनी तौर पर कुछ रियलाइजेशन थी। जब अफगानिस्तान के रिवायती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हमारे 53 चौकियों पर हमला कर दिया और फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया कन्वेंशनल तरीके से, तो वहां पर उनको जो नुकसान पहुंचा, फिर उनके जितने भी मोर्चे थे या उनके जो मरकज थे या इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनको जो तबाह किया गया और फिर उनके जो ड्रोन की फैक्ट्रियों को उड़ाया गया और यहाँ बगराम बेस्ट में वहां पर उनको जो सपोर्ट थी, हथियार था, उसको उड़ाया गया। तो फिर उन पर यह हकीकत खुली कि ये तो इनको पालना मुश्किल हुआ आम लोगों पर, और इसके अलावा जो सेन एलिमेंट है उसमें ये चीज आ गई और ये क्वेश्चन होने लगी। तो लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही पुराने रवैये पर चले गए। तो इससे जाहिर होता है जिस तरीके से पहले बातचीत होती थी, जो तुर्की में हुई थी या जो कतर में हुई थी, तो वो चीज मान लेते थे, एक बात मान लेते थे, लेकिन उनके डोरे कोई और हिला रहा है। और वो कौन हिला रहा है? वो इंडिया हिला रहा है। और वही है कि उनको वो जो जब मुआहदे पर पहुंचते हैं या कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते, बल्कि उल्टे अपने पुराने मकासद पर या पुराने तरीक़ेकार पर वो आ जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये जिस तरीके से इन्होंने दुनिया के सामने रोना रो रहे हैं कि यहाँ पर गुर्बत है, इसके अलावा बॉर्डर बंद है, इसके अलावा हमारे यहाँ जो अमन है या फलाना है, ये सारा जो यहाँ पर जो रिजीम है, उन रिजीम के जो लोग हैं वो उनको तो डॉलर या उनको तो बाहर से पैसा वापस में तकसीम कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की जो हालत है और पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान जो नेशन है वो अफगानिस्तान कौम के खिलाफ नहीं है। वो एक ऐसे रिजीम को बता रहा है कि अकल के नाखुन लो, हम आपके पड़ोसी हैं, हमने हमेशा आपके साथ रहना है, हम बहुत सारे रिश्तों में आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लोगों का जो मफाद है वो कामन है, आप हम पर डिपेंडेंट है ट्रेड के लिहाज से, बाकी लिहाज से। तो ये जो रवैया है, ये जो आपने एक टेररिस्तान बना रखा है, इससे हाथ उठा लो। इस तरह जिस तरह आपने पहली हुकूमत कोई थी, एक उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करने के अलावा के साथ, इसी तरीके से इनको जो आप सपोर्ट करते हैं तो ये आपके गले की हड्डी बनेगी, क्योंकि अभी तो आप उसको एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो इसका अंजाम होगा वो यही होगा। तो ये जो हकीकत है ये तो दुनिया के सामने है। और इसके अलावा पाकिस्तान भी अपनी तौर पर जो ये जो जंग लड़ रहा है, ये जंग खित्ते के लिए लड़ रहा है। ये अमन, ये जो चीन का अमन है या ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान का या पड़ोसियों का जो अमन है, उसके लिए लड़ रहा है। और फिर जो ग्लोबल वार ऑन टेरर है, ये उसी का हिस्सा है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ ये लड़ रहा है। तो जाहिर जिस तरह मॉस्को में ब्लास्ट हुए, इसके अलावा ताजिकिस्तान में जो कुछ हुआ, तो ये सभी, और इसके अलावा जो चाइना में जो इन्होंने ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट वगैरह पाले हुए हैं, तो ये वक्तन अपनी रीत नहीं बदलेंगे, उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और पड़ोसी ममालिक इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। ताहिर साहब, बात यह है कि अफगानिस्तान अपने लिए भी मसाइल बना रहा है, पड़ोसियों के लिए भी, और पूरे खित्ते के लिए भी वो एक मसला बन गया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम ने ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी और 40-45 साल तक अपने घर के दरवाजे खुले रखे, और वो एक ऐसे मुल्क की प्रॉक्सी और एक ऐसे मुल्क की कॉलोनी बन गया जिसका मकसद, यानी कि भारत, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा करना और इसको तरक्की की, इसको रोकना। लेकिन आप एक और चीज़ भी देखें कि ये सिर्फ दहशतगर्दी भारत की पाकिस्तान तक नहीं है, पूरी दुनिया में इसकी जो सी प्रॉक्सीज़ हैं वो चल रही हैं। आप श्रीलंका देख लें, माजी में उन्होंने वहाँ क्या किया,
آپ جن ممالک کی آپ نے مثال دی کینیڈا میں اور میں بہت ہی زیادہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ تو مکمل ابھرا ہے. آپ کلبھوشن یادیو ایک زندہ مثال ہے کہ وہ ایک دہشت گرد پاکستان میں کیا کر رہا تھا. اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ افغانستان جیسا ملک جو ہے وہ اس کی بالکل ان کی پالیسی کو ٹو کر رہا ہے اور ان کی تمام جو سی سہولیات ہے اس کا استفادہ کر رہا ہے, اس کی انٹیلیجنس کا اور چیزوں کا اور مسائل میں اضافہ کر رہا ہے. الٹیمیٹلی افغانستان کو سمجھنا چاہیے اور سمجھے گا کہ یہ مسائل انہی کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صالح ظافر صاحب, پاکستان انگیج کر رہا ہے, نہ صرف ظاہر ہے اس خطے میں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے, بہت بڑا کام کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے فورم پہ بھی وہ انگیج کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت, افغانستان اس حوالے سے بڑا واضح موقف لیا ہے. پھر وہاں پہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں, ان کی جو نائب ہیں نمائندہ خصوصی, انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا افغانستان کے حوالے سے. دیکھیں جی, عاصم افتخار جو ہمارے مندوب ہیں اقوام متحدہ میں, انہوں نے حال ہی میں جو ایشو اٹھایا ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا اور بھارت کے ساتھ تعلقات کا, اس میں ایک بات ہمیں بالکل پیش نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ انڈین تھنکنگ کے پرزم سے الگ نہیں کر سکتے. انڈین تھنکنگ کیا ہے, وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, اور بدقسمتی سے اب ایک ایسی حکومت انڈیا میں آ گئی ہے جو RSS کی زیر سرپرستی چل رہی ہے, جس کا منشور اور مقصد ہندتوا ہے, اور BJP جو اس وقت رولنگ کی پولیٹیکل ونگ ہے, اس کے مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہم پاکستان کو اس کی جو پہچان ہے, اس کا علیحدہ وجود ہے, اس کو ختم کر کے انڈیا کی کنفیڈریشن کا حصہ بنائیں گے. تو یہ سوچ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں انڈیا کی تھنکنگ چل رہی ہے. 1971 کے واقعات ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن آپ دیکھیے اس کے بعد سے انڈیا بس نہیں ہوا, خاموش نہیں ہوا. انڈیا نے افغانستان کے ذریعے پاکستان کو گائے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی. اب طالبان جن کے بارے میں انڈیا کی گورنمنٹ کا یہ تھرو آؤٹ موقف رہا ہے, پوری دنیا میں انہوں نے اس بات کا پرچار کیا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور ان کے ذریعے سے کبھی بھی کوئی امن اور سرخروئی امن اور آشتی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. لیکن آج پاکستان کے ساتھ دشمنی کے شوق میں انہوں نے وہی طالبان کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ رشیا گیا ہوا تھا طالبان رجیم کا ڈیفنس منسٹر, وہاں پر اس نے بات کی رشین ٹیکنالوجی کی حصول کے لیے, جس میں رشین اسلحہ کی خریداری کی بات بھی چلتی رہی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے مالی وسائل کی حالت یہ ہے کہ وہ امریکی امداد پر زندہ ہے, لیکن رشین آرمامنٹ خریدنا چاہتا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب افغانستان کا وزیر یا طالبان کا وزیر دفاع ماسکو میں تھا تو اس وقت انڈیا کا NSA اجیت دوول وہ بھی ماسکو میں موجود تھا اور وہ ان کو اسسٹ کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ طالبان کو جدید ترین اسلحہ ملے اور تاکہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر سکیں. اب یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے جو لوگ کار فرما ہیں, جو عمل کر رہے ہیں, جو چل رہے ہیں, وہ سب کو نہ صرف یہ کہ روپیہ پیسہ انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے, اسلحہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. یہ جیسے کہ فاروق صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کلبھوشن وہ بھی انڈیا کا حاضر سروس فوج کا آفیسر تھا اور وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث تھا. صرف یہی نہیں ہے, انڈیا سے صرف پاکستان کو ہی پرابلم نہیں ہے. انڈیا نے اس سے پہلے مالدیپ کے لیے یہی مسائل اٹھائے, جس کی وجہ سے مالدیپ کی گورنمنٹ کو, موجودہ حکومت کو, انڈین جو وہاں پہ ٹرپس موجود تھے ان کو وہاں سے نکالنا پڑا. انڈیا نے یہی مشکلات سری لنکا کے لیے بھی پیدا کی, انڈیا نے یہی مشکلات نیپال کے لیے بھی پیدا کی. انڈیا نے اس کے بعد اسی طرح کا کام بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کیا اور وہاں سے بھی اس کو دیش نکالنا ملا. اور عالمی سطح پر انڈیا نے کینیڈا میں, انڈیا نے امریکہ میں, انڈیا نے آسٹریلیا میں اپنے ملک کی جو ایک بہت بڑی قابل عزت اقلیت ہے سرداروں کے خلاف, سکھوں کے خلاف, وہاں پر ان کی ہلاکتوں کی کوشش کی, ان کو جان سے باہر. اور کچھ لوگ تو انہوں نے
कनाडा में मौत के घाट भी उतार दिए और वहाँ पे आखिरकार इंडिया के लोग जो थे वो पकड़े भी गए। तो मकसद ये कहने का है कि हमें बतौर पाकिस्तानी के बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और आसिम इफ्तिखार साहब ने बहुत सही मानों में, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है उनके नायब ने दुरुस्त तौर पर अफगानिस्तान के इस किरदार की निशानदेही की है। और मैं यहाँ ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया, अफगानिस्तान यानी तालिबान रजीम और इजराइल, इनका एक नया नेक्सस डेवलप हुआ है जिससे हमें बहुत खबरदार रहने की बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान इस नेक्सस को अच्छी तरह से समझता भी है और जानता भी है, और हमने साबित किया है भारत के खिलाफ भी और अफगानिस्तान के खिलाफ भी, और इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान क्या क्या ताकत है। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए, अभी अफगानिस्तान में जितने हमें उनके विजुअल्स देख लें, उनके ऑडियो जो लीक्स होती हैं वो देख लें, उनके सैटेलाइट इमेजेस देख लें, हर तरह से हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, जिसमें इजराइल की इन्वॉल्वमेंट, जिसमें इंडियन असला जो है वो वहाँ पे पकड़ा गया। अभी रमज़ान में जब हमने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया वहाँ पे तालिबान के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद हमने वो सिर्फ रमज़ान शरीफ की उसमें हुर्मत में कि हमने वो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया, लेकिन हमने उनको कहा था कि अगर आप लोगों ने अपनी सरजमीन को दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो भरपूर कार्रवाई होगी, और वो जो उनके ऑपरेशन है टारगेटेड वो हमारे जारी हैं। लेकिन इंडिया जो है वो कभी भी ना वो रुका था पहले, ना अब उसने रुकना है। लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जिस तरह से आसिम इफ्तिखार साहब ने कौम मुत्तहिदा में जब भी बात करते हैं पाकिस्तान प्रॉक्सीज के जरिए, भारत प्रॉक्सीज के जरिए, कन्वेंशनल में तो उसको पता चल गया कोई बिल्कुल, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, वो तो उसको पता चल गया है और वो दोबारा जुर्रत भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही संदूर 1 और संदूर 2 के वो नारे लगा सकता है और उसके आगे वो नहीं कर सकता। लेकिन उसकी प्रॉक्सीज जो देखें, आप BLA के पीछे देख लें, आप इनके जो तालिबान है इनके पीछे देख लें, दाइश देख लें, और फिर वहाँ पे एक ग्रुप तो है नहीं। अभी ये रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ पे उन एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे 20 से 22 हज़ार के करीब वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कुछ इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको ये ट्रेनिंग देते हैं और अपने साथ शामिल करते हैं। और इसीलिए हम इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको तबाह करते हैं, ताकि जो बाहर के लोगों को ये अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। बहुत सी और खबरें भी आ रही हैं कि ऐसे मुल्कों के ये नौजवानों को टारगेट करते हैं, उनको ये बताते हैं कि हम आपको ये इतना पैसा देंगे, ये सहूलियात देंगे, आप हमारे साथ आके मिल जाओ। और पाकिस्तान की नज़र में ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब बात ये है कि जो इस पूरे रीजन के जो स्पॉयलर्स हैं, जिसमें मेन इंडिया और इजराइल है, जो कि इस खित्ते में कभी भी उन्होंने पीस के लिए तो काम किया ही नहीं है, हमेशा दहशतगर्दी को ही उन्होंने उसी में हिस्सा डाला है। और पाकिस्तान, वो जो पैसा आ रहा है, जो आप बात कर रही थी कि जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं दहशतगर्दों के लिए, यानी अफगान हुकूमत को जो पैसे मिल रहे हैं नवीद अकबर साहब, वो पैसा सारा वहाँ इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पे खवातीन के हुकूक, वहाँ पे बच्चियों की तालीम खाने पीने के वहाँ उनके पास कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है, हेल्थ की सहूलियात नहीं है। बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं, आप देखें इस बात की तो पूरी दुनिया में के पास शवाहिद मौजूद हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में कल सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ, ख़ुसूसी इजलास, उसी की आप अगर आप देख लें, उसमें जो बातचीत हुई उसमें इंडिया को छोड़ के पूरी दुनिया के जो नुमाइंदे थे उन सब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को की तायद की और उन्होंने तस्लीम किया कि वे अफगानिस्तान में इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें मौजूद है। और फितरतुल हिंदुस्तान क्या है, सारी दुनिया को मौजूद है, BLA के पीछे कौन है। और नजर का जो कत्ल था हरदीप सिंह नजर का कनाडा में, उसको भी सबको पता है। और जस्टिन ट्रूडो का नुक्ते की वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि ताज़ा तरीन जो गुफ्तगू हुई है खारजी, जो कि अफगानिस्तान के थे, जिनका इंडिया के साथ तल्लुक़ था, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, वहाँ पर कत्ल गारतगरी के लिए उन्होंने वहाँ को उन लोगों को उकसाया है, वो अपने एजेंट वहाँ पैदा किए हैं। और आज उनकी गुफ्तगू की निशानदेही भी हुई है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अब ये जो इंडिया ने पाकिस्तान में बदअमनी का जो सिलसिला शुरू किया था, वो अब बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ उसको दबा दिया गया, बलूचिस्तान में भी दबाया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर में भी उनके फुटप्रिंट आज नजर आ गए हैं। हमें इससे बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साले जाफिर साहब आपका, नाजिया मुस्तफ़ा आपका, नवीद अकबर साहब और ताहिर फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
हर वक्त बर वक्त।